हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मे अबिया ऊपर आए, सलाम करो सबको। ये उम्मे अबिया साथ हैं मेरे, क्योंकि मेरे पास आजकल जो अपनी गाड़ी थी वो मैंने सेल कर दी है किसी वजह से। तो जो बेगम साहिबा है वो देती हैं मुझे पिक एंड ड्रॉप सोसाइटी के गेट तक, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल की शटल सर्विस यूज़ करनी होती है। तो बड़ा मज़ा आता है वैसे आजकल तो, कि मुझे खुद ड्राइव करके नहीं वहाँ पे जाना पड़ता। तो हंस रही हैं ये भी, लेकिन इनको मैं अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि ये नींद की सूरत हाल में ये भी है कि गाड़ी ठोक भी सकती हैं कहीं पे। तो बाकी अबिया भी साथ ही उठ जाती हैं, वो साथ ही जाती हैं, सर्विस वो भी पूरी देती है मुझे। तो अभी वो देखें, मैं उनको दिखाता हूँ कि वो बिल्कुल ये सोने की पोजीशन में है, वो गाड़ी में भी लेटी हुई हैं पीछे। और अब्दुल वासिफ साहब जो हैं, मेरा बेटा जो है, वो घर में ही सोया हुआ है, किसी वक्त भी उठ के हंगामा कर सकता है कि कहाँ गए सब छोड़ के। लेकिन कुछ और उसके लिए इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन वो मैं अभी वीडियो में नहीं बता सकता कि वो किसके पास है, क्योंकि हो सकता है कुछ वीडियो देखने वाले लोग ऐसे हैं कि उनको हमने कुछ बताना नहीं है इस बारे में। बस ये पहुंचने वाले हैं गेट तक हम इंशाल्लाह। उसके बाद मैं तो चला जाऊंगा अपनी मंजिल की तरफ बस में बैठ के। ये वापस आके फिर अपनी नींद पूरी करेंगे, क्योंकि शहरी में उठते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से उठा देता हूँ मैं इनको इस टाइम पे। बड़ा मुश्किल सा होता है इनके लिए कि ये मुझे पिक एंड ड्रॉप देनी है। एक औरत और एक वाइफ अपने हस्बैंड को पिक एंड ड्रॉप दे रही है, जबकि उसका कुछ मकसद भी नहीं है सुबह जाकर उठना करना। चलो आज एक्चुअली मिलेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ रमज़ान के हवाले से, स्पेशली जो मेल के लिए बड़ा अहम है, और स्पेशली उसमें भी स्पेशली जो यंगस्टर हैं उनके लिए रमज़ान की मुनासबत से। तो आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा आज वाली, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक्स देना ना भूलिएगा। अच्छा, ये कुछ वीडियो आपने देखी होगी। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग सब सुबह वेट करते हैं अपनी शटल का। ये मेट्रो बस स्टेशन एक है अटारी सरोबा के नाम से, पाकर सोसाइटी के गेट के सामने ही है। गेट भी नज़र आ रहा होगा। बाकी एक हॉस्पिटल दिखाया गया है बड़ा, मेडिक्स के नाम से। ये उस हॉस्पिटल को बने को 4-5 साल हो चुके हुए हैं। तो बाकी इसके पास ही खड़े होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उनको भी वीडियो में लेकर आऊँ, क्योंकि कुछ फ़ीमेल्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, और भी स्टाफ होता है, और भी बाकी भी कुछ फैक्ट्रीज़ के बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग खड़े होते हैं। तो इसलिए उस वक्त मैंने कुछ वीडियो में डिस्कशन नहीं की, तो अभी उस बारे में बता देता हूँ। ये मैंने इसलिए बनाई थी। तो चलते हैं हम। मैंने कहा था कि हम बहुत अहम टॉपिक है जो डिस्कस करूँगा आप लोगों को, और कोशिश करूँगा कि उसको समझाने की कि क्या है। ज़्यादातर उस ये जो टॉपिक है इसकी कंप्लेन के साथ हमारे पास वैसे तो मेल का ही टॉपिक है वो, लेकिन यंगस्टर ज़्यादा आते हैं, कुछ बड़े लोग भी आते हैं, बड़ी एज के भी। तो वो है वेट ड्रीम्स, या उर्दू में उसको एहतलाम कहा जाता है, और नाइट फॉल्स भी कहते हैं। तो ये नाइट फॉल ज़रूरी नहीं है, नाइट फॉल ये दिन में भी हो सकता है। तो अभी चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान की मुनासबत के हिसाब से बताऊँगा, वैसे भी बताता हूँ उसके बारे में। लेकिन रमज़ान में अक्सर यंग्स जो होते हैं, टीन एज या यंग जो है, जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, नॉलेज हो भी कैसे सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह का सिस्टम ही नहीं है कि बच्चा घर में बड़ा हो गया है और उनके पेरेंट्स या उसका बड़ा भाई है उसको उसके बारे में समझाए कि ये मसला आपके साथ होगा, तो ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो फिर जब पता नहीं होता तो वो बच्चा इधर उधर से लोगों से डिस्कस करता है अपने फ्रेंड्स के साथ, जिन फ्रेंड्स को भी पता नहीं होता, या फिर किसी ऐसे बंदे से मिल लेता है जो उसको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है
جس کو کچھ اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا. پھر اگلی بات رہتی ہے کہ وہ کسی حکیم کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ رہی گئی کسر بھی پوری کر دیتا ہے. تو احتلام یا ویٹ ڈریمز یا نائٹ فالز کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے. وہ جسم میں کوئی چیز اگر زیادہ ہو گئی ہے تو وہ نکلنی ہی ہے، تو وہ کسی طرح سے بھی نکل سکتی ہے. کوئی ایسا ڈریم آ سکتا ہے، بیڈ ڈریم اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی جب ٹین ایج ہوتی ہے یا کچھ اس سے اوپر جو ایج ہوتی ہے اس میں کچھ ایسے ڈریمز آتے ہیں یا کچھ ایسے خیالات آتے ہیں، تو اس کے بعد یہ جو سیمن ہے وہ جسم سے آؤٹ ہوتی ہے. تو اسی کی اس لیے بیڈ ڈریم کہا جاتا ہے اس کو، یا نائٹ فال کہا جاتا ہے. دن بھر آپ جو سوچیں گے، جو دیکھیں گے، جو سنیں گے، جو خیالات آپ کے ذہن میں گھومیں گے، نائٹ میں وہ آپ کو اسی طرح کی ڈریم کی صورت میں آئیں گے اور وہ اسی طرح آپ کے ساتھ یہ انہونی ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے، احتلام کا ہو جانا کوئی بیماری نہیں ہے. ہر شخص کا احتلام کا جو سائیکل ہے وہ ڈفرینٹ طرح کا ہوتا ہے. مطلب کسی کو ڈیلی ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو ہفتے میں 2 دفعہ ہو جاتا ہے، کسی کو دن میں بھی 2 دفعہ ہو جاتا ہے، کسی کو نائٹ میں بھی 2 دفعہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی زیادہ ہونا یا کم ہونا یا بار بار ہونا بیماری نہیں ہے. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس کو بیماری سمجھ کے حکیم کے یا دیسی دوائیوں والوں کو چکر کے پڑ جاتے ہیں. تو یہ بیماری نہیں ہے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے جو کہ ہر کسی کے ساتھ ڈفرینٹ طرح سے ہوتی ہے. تو جو ینگز اس کو سن رہے ہیں میری ویڈیو کو یا دیکھ رہے ہیں، یا کوئی بڑے بھی دیکھ رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو بتائیں، یا ینگز ہیں تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو کہ یہ بیماری نہیں ہے اور یہ ایک نارمل چیز ہے جو کہ جسم سے ایک چیز ایکسٹرا بن کے نکلتی ہے. اس کی ایگزامپل ایک یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک گلاس یا ایک جگ ہے، اس میں پانی آپ ڈالتے جائیں گے تو جب تک وہ نہیں بھرے گا تو پانی باہر نہیں گرے گا. جب وہ پانی سے بھر جائے گا گلاس یا جگ تو پانی آؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا، باہر نکلنا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح ہے یہ سیمن جو جسم میں بن رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو اسٹوریج کا ایریا ہے جب کم پڑ جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے جسم سے نکل جاتی ہے. پھر اس کی مختلف احتلام سے نکل سکتی ہے. کچھ ماسٹربیشن کرتے ہیں تو اس سے بھی نکال لیتے ہیں. جو میرڈ پرسن ہیں وہ ظاہر ان کا انٹرکورس اور ان کے جو ازدواجی رشتہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سے نکل جاتی ہے. تو بہرحال اس کو بیماری نہ سمجھیں، اس کو غلط نہ سمجھیں. باقی روزے کے دوران اگر احتلام ہو جاتا ہے تو بہت سارے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ احتلام سے کیا ہوتا ہے. احتلام سے ہونا تو کیا ہوتا ہے، بس یہ ہے کہ احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سمپل سی بات یہ یاد رکھیں کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پہ کوئی بھی افیکٹ نہیں آتا. اور ظاہر احتلام ہو گیا تو اب غسل فرض ہو گیا ہے. جسم سے جب منی نکلی تو غسل فرض ہو گیا ہے. تو چاہے آپ سحری کر کے سوئیں، احتلام ہو گیا تو اس کے بعد آپ کے غسل فرض ہے. غسل آپ نے کر لینا ہے، لیکن فرق صرف اتنا سا ہوتا ہے کہ یہ ایک نارمل جو ڈیز میں ہم غسل کرتے ہیں اس سے تھوڑا سا چینج، بہت زیادہ تو نہیں. باقی سب کچھ وہی ہے، جو غسل کے فرائض ہیں وہ اسی طرح کے ہی ہیں. بس اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ گارگلز نہیں کرنا ہوتا، یعنی کہ غرارہ نہیں کرنا ہوتا، کلی کرنی ہوتی ہے، پانی حلق تک نہ جائے. اور جو ناک میں پانی ڈالنا ہے وہ بہت زیادہ پانی کو سانس کے ساتھ کھینچنا نہیں ہے. بس کوشش یہ کرنی کہ ہاتھ کے ساتھ یا فنگر کے ساتھ ہی نرم ہڈی تک پانی پہنچا دیں تاکہ وہ پانی حلق تک نہ پہنچے. بس باقی سارا غسل اسی طرح کا ہے. احتلام ہونے سے روزے پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا. احتلام ہونے سے بندے پہ غسل فرض ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے نماز نہیں ہو سکتی. تو غسل کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ فرض بن چکا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اپنی عبادت کو جاری رکھنے کے لیے. تو روزہ آپ کا ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے. پھر بھی کسی کو اندیشہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں میرا غسل صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب افطاری کر لیں تو اس کے بعد اب آپ غسل ایک دفعہ دوبارہ رپیٹ کر لیں تاکہ جو شک و شبہات ذہن میں بیٹھ چکے ہیں تو وہ آپ کے ختم ہو جائیں. حالانکہ ضرورت نہیں ہوتی. باقی ایسا ہوتا ہے کہ سحری بھی کرنی ہے اور احتلام بھی ہو چکا ہوا ہے تو اب سحری آپ کر سکتے ہیں. فرض کریں آپ لاہور کی بات اگر کرتا ہوں تو لاہور میں اس وقت 4:35 تک یا 36 تک سحری کا ٹائم ہے. تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ سحری سے پہلے آپ غسل کریں. تو آپ کوشش کریں کہ جتنا ارلی ہو سکے وضو کر کے ایک سحری کر لیں آپ، اور اس کے بعد فجر کی اذان سے پہلے یعنی کہ جو سحری بند ہونے سے کے لیے اذان دی جانی ہے اس کے پہلے آپ غسل کر لیں اپنا، ٹھیک ہے. کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے غسل ضروری ہے اور نماز کوشش کر کے باجماعت پڑھیں، ٹھیک ہے. جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ آپ یا تو اذان سے پہلے کر لیں یا پھر آپ اپنے عبادت کا شیڈول نماز کے بعد کر رکھیں، ٹھیک ہے. تو یہ
ہر کوئی اس پیریڈ سے گزرتا ہے. مرد جو ہوتے ہیں وہ کہ سحری کا ٹائم ہے اور اہتمام ہو چکا ہوا ہے. جو بچے ہیں ٹین ایج کے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس بارے میں کہ وہ کیا اہتمام ہوا اور انہوں نے سحری بھی کر لی اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ غسل کرنا ہے یا نہیں کرنا. جبکہ مختلف مساجد میں نے خود بھی دیکھا ہے سنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی سی تعلیم دی جاتی ہے. اس میں یہی چھوٹے چھوٹے سے مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں اٹھ کے بھاگنے کی کرتے ہیں تو 5-10 منٹ اگر آپ بیٹھ جائیں مسجد میں اور ہمارے جو قاری صاحب ہوتے ہیں یا پیش امام ہوتے ہیں جو چھوٹے سے ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو سن لیں تو آپ اپنے چونکہ مسلمان ہیں تو ہم اس کو اپنے لا سکتے ہیں بہتری لا سکتے ہیں اپنے دین میں اور اپنی نمازوں میں اور اپنے صفائی میں. تو یہ میرے لیے ضروری تھا بتانا کیونکہ میری فیلڈ بھی ہے اور اس طرح کے پیشنٹ بھی ہمارے پاس ہی آتے ہیں. لیٹ پہنچتے ہیں ہمارے پاس لیکن آتے ضرور ہیں کیونکہ پہلے تو ایسا جو ہوتا ہے تو وہ پہلے اگر 10 پیشنٹ بھی اس کمپلین کے ساتھ آ رہے ہیں تو جو ان میں سے 8 پیشنٹ نے حکیم کو ضرور وزٹ کیا ہوتا ہے یا دیسی دوائی والے کو ضرور وزٹ کیا ہوتا ہے. 2 جو ہوتے ہیں وہ سمجھنے کے ڈائریکٹ یورولوجسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں یا کسی بہتر فزیشین یا کنسلٹنٹ کے پاس پہنچتے ہیں اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے کے لیے. تو میں پھر بھی یہ کہوں گا جو پیرنٹس اس ویڈیو کو سنیں یا دیکھیں ان کو یہ کہ اپنے جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو اس کو اس بارے میں ضرور سمجھا دیں کہ یہ مسائل آپ کے ساتھ ہوں گے تو ان کو اسی طرح سے نمٹنا ہے آپ نے. اور جو بیٹی ہے اس کو سمجھانا ماں کی ذمہ داری ہے تو کہ جو بلوغت کے ساتھ اس میں چینجز آنی ہیں تو وہ کس طرح اس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. باقی میل کے لیے اس کا فادر ہے بڑا بھائی ہے یا پھر اس کو ایسے مدرسے میں رکھیں اور قاری صاحبان تو بتاتے ہی ہیں لیکن بچے چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اور دوسری دفعہ سوال بھی نہیں پوچھتے اور کچھ شرم بھی محسوس کرتے ہیں اس چیز میں کہ پتہ نہیں کیسے پوچھیں گے کیا جواب ملے گا آگے سے. تو برائے مہربانی اس میں شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود کی صفائی رکھنا یا خود کو پاک رکھنا ضروری ہے اپنی عبادات کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اور بہتر کرنے کے لیے. تو یہ بڑی اہم ویڈیو ہے اور اہم ٹاپک ہے. ضرور سنیے گا اس کو اور ان کو کوشش کیجیے گا کہ اس کو شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا پلیز.